की शाहिद है कि भारत किस तरह मुनज़्ज़म अंदाज में बैन अवी सतह पर दहशत गर्दी को फरोग दे रहा है। भारतीय शहरियत रखने वाले 50 साल साजिद अकरम और इसका बेटा इधर ऑस्ट्रेलिया में जो है वो दहशत गर्दी में इन्वॉल्व रहे हैं और आपने अब देखा कि उनकी नेशनैलिटी प्रूव हो चुकी है और सारा गन जो है वो पाकिस्तान के सर पर डाला जा रहा था, जबकि वो भारतीय नेशनल निकले हैं और ऑस्ट्रेलिया जैसे पुरअमन मुल्क में पुरअमन वहां का जो एरिया है वहां पे भी इन्होंने दहशतगर्दी फैलाई है। क्या कहेंगे इस पे ब्रिगेडियर साहब? बस जी, वो जो हम तो बहुत शुरू दिन से ही ये बात करते थे और कोई मानने को तैयार नहीं था कि जो असल दहशतगर्द है दुनिया का वो जो है इंडिया है, वो ही प्रमोटर है, एबटर है और एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म है। पहले तो उसका यहाँ साउथ एशिया में ही सारा सिलसिला जो है जारी और सारी रहा। जैसे कतर में उसने इसकी शुरुआत की पाकिस्तान से, ईस्ट पाकिस्तान में, और फिर साउथ एशिया के जितने भी मुल्क हैं उसके हमसाए में, उन सब के खिलाफ दहशतगर्दी का टूल जो है वो इस्तेमाल ये किया। और फिर जो है वॉर ऑन टेरर में उसने जो है ना उसको मजीद फैलाया और आज जो है वो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट के तौर पे सामने वो आ गया है। क्योंकि रॉ ये समझता है कि अगर CIA दुनिया में करा सकता है और मोसाद करा सकता है तो मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैं भी जो है जैसे कि अपने आप को वो ग्लोबल पावर समझते हैं, वो भी कहते हैं कि हम भी शायद दुनिया के सबसे बेहतरीन जो है ना। ब्रिगेडियर साहब, ये साजिद अकरम और नवीद अकरम ये भारतीय शहरियों ने फिलिपाइन का भी विजिट किया है, वहां पे कुछ अरसे के लिए स्टे किया फॉर अ मंथ आई थिंक सो। तो इस पे क्या कहेंगे? भारत का फिलिपाइन का क्या इसमें रिलेशन हो सकता है? ये वहां पे इन्होंने कोई ट्रेनिंग ली है, ये भी अफवाहें सामने आ रही हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पर? जी, वो ये भी एक बात है। अभी और भी चीजें ये ज़ाहिर निकलेंगी। बाप तो वो मर गया लेकिन बेटा अभी तक ये जिंदा है और भी उन्होंने कुछ गिरफ्तारियां वहाँ की हैं और अब मालूम यही हो रहा है कि ये कहाँ गए थे। उनसे मालूम ये हो गया कि फिलिपीन में नवंबर में इन्होंने वहाँ पर ये विजिट किया था और गालबन जो विजिट का मकसद ये था कि वहाँ मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल करें और इस किस्म की कार्रवाई वो ये कर सकें। तो इसका मतलब ये है कि ये प्लान पहले से ही ये हो रहा था और फिर उन्होंने एक मुनासिब वक्त चुना कि ये एक त्यौहार, एक जूश त्यौहार जो था वहाँ पर जो है बॉन्डी बीच सिडनी में मनाया जा रहा था और उसका उन्होंने फिर फायदा उठा के दोनों बाप और बेटा ने जो है ना अंधाधुंध ये फायरिंग की और जिसमें कि जैसे अभी रिपोर्ट किया जा रहा है कि 16 तो उन्होंने मार दिए हैं, 1000 इंजर्ड हैं। हो सकता है कि ज्यादा जो है ना जो अमवात हैं वो इससे तादाद भी बढ़ जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, अफगानिस्तान के इशू पे भी आपसे डिस्कशन करते हैं अभी। जी सलमान साहब बताइएगा कि इसकी मदर का भी बयान सामने है, क्या कहेंगे इस पे? इसकी मदर जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जी ये इटली से इनका ताल्लुक है और जो मदर का बयान है वो बड़ा अजीब सा बयान है। वो कहती है कि जी मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, दोनों बाप बेटे ये बता के गए थे कि ये जो है फिशिंग करने जा रहे हैं और बाद में जो टीवी से और पड़ोसियों से जब बात ये पता चली तो उसने मदर ने तो बिल्कुल लाइल्मी का इजहार कर दिया सारी चीज़ों से ना। अब ये इस वक्त तो ये सिचुएशन है यहाँ पर। बिल्कुल सही। और इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो भी मुलाकातें कर रहे हैं। ये जिस शख्स ने जो है जान बचाई ये हीरो की तरह सामने है। हाँ जी, उससे तो सारे ऑफिशियल्स ही मिल रहे हैं। आज वज़ीर आज़म भी मिल के आया है, तो उससे पहले जो यहाँ के सेनेटर्स हैं, जो यहाँ के पार्लियामेंटेरियंस हैं, इसके अलावा आम पब्लिक जो है वो गुलदस्ते लेके जा रही है। तो उस शख्स को तो नेशनल हीरो का दर्जा करार, ऑफिशियली नेशनल हीरो का दर्जा करार दे दिया गया, दर्जा दे दिया गया है। तो यहाँ पे तो उसकी जो है वो कदर बहुत बढ़ गई है और उसको जो है मैं समझता हूँ कि अभी आने वाले दिनों में किसी नेशनल अवार्ड से भी नवाजा जाएगा और उसके लिए ऑलरेडी मैंने जैसे आपको बताया है कि $1 मिलियन तो उसके लिए वैसे ही रेस हो गए हैं, पब्लिक ने रेस कर दिए हैं। इसके अलावा हुकूमत ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी इसके अभी इनामात का ऐलान करेगी। तो और इसके अलावा उसकी फैमिली की अप्रिसिएशन भी बहुत हो रही है। उसके कजन्स के बयान आप देखिए, उनके रिश्तेदारों के घरों पे जो है वो ऑस्ट्रेलियंस जो है मुबारकबाद दे रहे हैं जाके। तो उसी दूसरी तरफ ये जो दहशतगर्द थे दोनों, इनके जो रिश्तेदार थे उनके घरों के बाहर देखें आप। यहाँ पे ये देखिए कि किसी ने ना उनके घरों पे जाके हमला नहीं किया,
ان کے گھر کے باہر لوگ جمع ہو کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں ضرور ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے اس کے گھر پہ جا کے حملہ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. تو یہ بھی ایک یہاں کی چیزیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں کہ اس مسئلے کو انہوں نے، ہوا تو یہ ایکٹ آف ٹیررزم ہے، لیکن اس مسئلے کو انہوں نے جو ہے نا وہ نیشنل لیول کے اوپر اپنے جو عوام ہے اس میں جو ہے تفریق پیدا کرنے کے لیے یوز نہیں کیا. جبکہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے ایک صوبے میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ دوسرے صوبہ، مطلب پاکستان میں قومیت کی بنیاد کے اوپر اتنی زیادہ جو ڈیوائیڈ ہے جی، وہ یہاں دیکھنے کو یہاں پہ نہیں مل رہی. پر امن لوگ ہیں یہاں پہ، ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہاں، ہونا پرامن چاہیے. ہے، لوگ یہ ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں، لوگ بالکل ایک صحیح. دوسرے اچھا سے کوآپریٹ کر رہے سلمان ہیں. امان صاحب کائنڈلی بتائیے گا کہ اس واقعے کی تحقیقات کب تک کمپلیٹ ہو جائیں گی؟ کیا کہہ رہے ہیں وہاں کے دیکھیں آفیشلز؟ آپ تو وہاں پہ موجود ہیں آسٹریلیا میں. دیکھیں ابھی تو آفیشلز نے کوئی اس طرح کی ڈیڈ لائن نہیں دی ہے. آفیشلز یہاں پہ جو ہے وہ تحقیقات کر رہے ہیں اور امید یہی کر رہے ہیں کہ اگلے آنے والے 1 سے 2 ہفتے میں کچھ مزید کافی کانکریٹ تفصیلات جو ہے وہ آسٹریلین حکومت جاری کرے گی. لیکن اتنی جلدی یہاں پہ یہ تحقیقات اگر ہو بھی جائیں گی تو ان کو ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا. اس کے جو تمام ذمہ دار ہیں، جب تک ان کی تمام کڑیاں مل نہیں جاتی، تمام جو کلپریٹس ہیں ان کو ہیلڈ نہیں کر لیا جاتا، چاہے وہ یہاں پر موجود ہوں، چاہے انڈیا میں موجود جی ہوں. ایون فلپائن کی جو گورنمنٹ ہے اس سے بھی رابطہ کر رہی ہے آسٹریلین گورنمنٹ، کیونکہ یہ جو دونوں باپ بیٹے پچھلے مہینے جو فلپین گئے تھے نا، تو فلپین میں ایک جزیرے کے اوپر یہ گئے تھے، اور وہ جزیرہ جو ہے وہ مشہور ہے اسلامسٹ جو وہاں پہ تنظیمیں ہیں جی ان کا غلبہ زیادہ ہے. فلپین گورنمنٹ کا اتنا کنٹرول نہیں ہے وہاں پر، تو ان سے بھی رابطہ کر رہی ہے. اور پھر انڈیا کے اندر بھی جو ہے اس چیز کے تانے بانے دیکھے جا رہے ہیں کہ انڈیا میں اگر اس طرح کے کوئی ماسٹر مائنڈ ہے، اس طرح کی کوئی تنظیمیں ہیں جو ان باپ بیٹوں کو کنٹرول کر رہی تھی، تو یہ ساری چیزوں سارے پہلوؤں کو دیکھا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اس کو افغانستان کے لیول تک بھی دیکھا جا رہا ہے. مطلب ہر اینگل سے اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور جب یہ ہر اینگل سے مطمئن ہو جائیں گے تو پھر یہ اپنی جو تحقیقات ہے اس کو سامنے لے کے آئیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں ہر کوئی 1 سے 1.5 ہفتے میں ہمیں کافی کانکریٹ معلومات نظر آنی شروع ہو جائیں گی اس معاملے میں. بالکل صحیح. سلمان صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. جی بریگیڈیئر صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ افغانستان میں امریکی اسلحہ پاکستان میں دہشت گردی کے پھیلاؤ کا ذمہ دار قرار، جدید ساز و سامان اب طالبان کی بنیادی طاقت بن چکا ہے. امریکی جریدے دا ڈپلومیٹ کی رپورٹ میں متعدد خدشات جو ہے وہ شائع کیے گئے. لاپتہ اسلحے کے فروخت، سمگل یا ضائع ہونے کے امکانات نے خطرات کو کئی گنا بڑھا دیا ہے. کابل اور قندھار میں اسلحے کی غیر قانونی منڈیاں اس پھیلاؤ کی بڑی علامت ہیں. اس بات کی تصدیق ممکن نہیں کہ تمام اسلحہ چھوڑا گیا اسلحہ صرف طالبان کے پاس ہی موجود ہے. کیا کہیں گے اس پہ بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب پلیز؟ جی اب تو دیکھیں نا، یونائٹڈ نیشن میں بھی بات چلی گئی، وہاں بھی انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا اور یہ ڈکلیئر کر دیا کہ جی یہ ایک ہب آف ٹیررزم ہے افغانستان، اور وہاں پر ہر قسم کے دہشت گرد جو ہیں انہوں نے پناہ بھی لی ہوئی ہے، اور وہ کراس ٹیررزم بھی کر رہے ہیں، اور ہر قسم کا اسلحہ ان کے پاس موجود ہے، نیٹو کا بھی اور امریکن نیٹو کا جو اسلحہ جو چھوڑا تھا $7.1 بلین کا 2021 اگست میں. اور یہ نہیں کہ وہ افغان آرمی کے استعمال میں ہے، وہ تقریباً ہر جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے انکلوڈنگ القاعدہ، ISK، TTP، PLA وغیرہ جو ہے ان کے یہ استعمال میں ہے. اور وہ زیادہ تر اس کا استعمال جو ہے یہاں پاکستان میں ہو رہا ہے، لیکن ابھی جو ہے اس تاجکستان میں بھی انہوں نے حملے کیے، اور بھی جو سینٹرل ایشین اسٹیٹ ہیں اور رشیا وغیرہ میں جو ہے ISK کا وہاں بھی ہاتھ ہے، اسلحے یہی استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑا ایک خطرہ جو ہے یہ آ گیا ہے. جو گن شوٹنگ ادھر ہوئی امریکہ بھی، واشنگٹن میں، اس میں بھی یہ افغان نکلا، تو افغان کے شہری جو ہے وہ کئی جگہوں کے اوپر ٹیررزم میں جو ہے ابھی وہ نظر آ رہے ہیں. تو یہ تو سب کے لیے ایک خطرہ بن گیا ہے، کیونکہ اگست 2021 میں جب انہوں نے انخلا کیا تو پھر اپنے ساتھ جو ان کے اتحادی افغان تھے ANSF کے،
اور افغان نیشنل الائنس کے، جی جی وہ تو ان کے ساتھی تھے. ان کو تو انہوں نے جو ہے نا وہاں سے سیف نکالنے کی بھی کوشش کی، پاکستان کی بھی مدد لی، پاکستان میں بھی ان کو ٹھہرایا، اور پھر ان کی ری سیٹلمنٹ جو ہے یورپ میں بھی وہ کروا رہے ہیں اور امریکہ میں بھی کروا رہے ہیں اور کروا بھی دیے ہیں. وہ اب ان کے لیے اب درد سر بن گیا ہوا ہے. تو اب وہ پاکستان کی بات بھی وہ یہ سنتے ہیں. وہ صرف پاکستان آج بات نہیں کر رہا، تمام اس کے جو 6 ہمسائے ممالک ہیں وہ بھی یک زبان کے یہی بات کر رہے ہیں. ان کو تنبیہ بھی کر رہے ہیں، ان کو سمجھا بجھا بھی رہے ہیں. جو ابھی یہ لیٹسٹ یہ میٹنگ بھی ہوئی ریپرزینٹیٹیوز کی، جس میں کہ افغانستان نے جو ہے اس کو اٹینڈ نہیں کیا، تو یہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ جو ہے نا اسٹیپ انہوں نے یہ دکھایا ہے، اور وہ ہٹ درمی پہ قائم ہے. تو وہ تو ان کو لے ڈوبے گی. یہ ان کو کسی طریقے سے بھی جو ہے نا یہ ان کو مدد نہیں کرے گا. آئسولیٹ تو پہلے سے بھی ہیں. انٹرم گورنمنٹ ہے، آج تک وہ الیکشن نہیں کر سکے، اور یہ ڈیفیکٹو گورنمنٹ ہے، وہ تو ریکگنائز ہی نہیں ہے. اور پھر اندر سے جیسے ان کی پاور ٹسل جو یہ شروع ہو گئی ہے، اور جو پورا جو ناردرن افغانستان ہے وہ تو اٹ از اپ ان آرمس، اور وہاں پر تو کھلی بغاوت ان کے خلاف یہ شروع ہو گئی ہے. اور کابل کا اور پنشیری کا اور ادھر سے کندھاریز کا اور کھوسیز جو ہے حقانیز کے نیچے، یہ تو آپس میں بس ان قریب گتھم گتھا ہو جائیں گے. پاور ٹسل تو یہ بہت یہ شروع ہے. تو سویت میں تو ایک خراسان اسٹیٹ ایک نیا بننے کی بات یہ ہو رہی ہے ناردرن افغانستان کی طرف. تو ان کے مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے ہوئے ہیں، اور ان بڑھتے ہوئے مسائل کی سب سے بڑی وجہ جو ہے ان کی الحاق جو ہے انڈیا کے ساتھ ہوا ہے، جو ایک نمبر 1 دہشت گرد ملک ہے. وہ جو ہے یہاں کی افغان سوائل جو ہے استعمال کر رہا ہے، اور افغانیوں کو بھی وہ استعمال کر رہا ہے، اور یہ باہر کے جو مشنز ہیں اس کو بھی وہ یہ استعمال کر رہا ہے. تو اس لیے یہ جو ابھی سڈنی کا جو واقعہ ہے، جیسے ابھی صحیح بتایا کہ وہ ٹھیک ہے، وہ فلپینس کا بھی ایک سرا ہوگا، لیکن انڈیا کے سرے کو وہ کبھی ان کو نہیں بھولنا چاہیے، اور افغانستان کے جو اس میں انوالومنٹ ہے اس کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. کیونکہ یہ جو انہوں نے کیا ہے، ایک اس کا ٹارگٹ جو تھے وہ جیوز تھے، وہ جیوز کو انہوں نے یہ مارا ہے. لیکن جو سب سے جو ایک قسم کی ہمارے لحاظ سے خوش کن بات یہ ہے کہ وہاں کتنے جیوز تھے، کتنے آسٹریلینز تھے، اور بھی نیشنلٹیز کے ہوں گے. تو آ جا کے بڑا کون کس نے اپنی جان کی بازی لگائی، وہ ایک مسلم تھا. اور جو یہ ایک نیریٹو جو آج تک یہ بنا ہوا ہے کہ یہ ریڈیکلز ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، اور وہ جو ہے نا کم از کم ان کو شرمندہ آج یہ کرے گا کہ آخر پھر مسلمان ہی اٹھتا ہے، اور وہ ہی جو ہے نا ہیومینٹی کو آگے رکھتا ہے، ریلیجن کو سائڈ کرتا ہے، چاہے وہ جو ہو یا کچھ ہو. اور وہ جو ہے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کے جو ہے نا ہیومینٹی کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے اس طرح کے کارنامے انجام دیتا ہے. تو یہ ایک مسلم امہ کے لیے ایک جو ہے ایک اور اچھا یہ پیغام ہے، اور ان کے نیریٹو کو کم از کم یہ دفن کرتا ہے. بالکل صحیح. جی سلمان صاحب کیا کہیں گے آپ بریگیڈیئر آصف ارون صاحب کے موقف پہ کہ ان دا اینڈ ایک مسلم نے ہی جو اپنی جان کی بازی لگائی، اور ڈیفینیٹلی جیوز کا وہاں پہ ایونٹ چاہ رہا تھا، تو ان دا اینڈ جو ہے وہ مسلمان ہی اپنی جان کی بازی لگاتا ہے، دلیری دکھاتا ہے، بہادری دکھاتا ہے. کیا کہیں گے سلمان صاحب پلیز؟ نہیں، بریگیڈیئر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. میں بیسکلی اس بات پہ کمنٹ کروں گا جو افغانستان کا معاملہ ہے. بیسکلی جب سے پاکستان بنا ہے، افغانستان جو ہے وہ ہم افغانستان کو تو ایک برادر ملک کی طرح تسلیم کرتے ہیں اور اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ جب لیاقت علی خان صاحب کا قتل ہوا تھا تو اس میں بھی جو ملوث تھا وہ ایک افغان شہری تھا. تو اس وقت سے 1947 سے لے کر آج 2025 ہو گئی ہے، افغانستان جو ہے وہ پاکستان کو اپنا دوست یا برادر ملک سمجھتا نہیں ہے. آج دیکھیے کہ پاکستان نے پچھلے 25 سال جو ہے افغانستان کی ہر طرح سے مدد کی، بلکہ 25 سال نہیں، اس کو اگر آپ 1977 سے سٹارٹ کریں، 78 سے سٹارٹ کریں، جب سوویت انویژن وہاں پہ سٹارٹ ہوئی، سوویت مداخلت سٹارٹ ہوئی، پھر اس کے بعد سوویت یونین نے آ کے انویٹ کیا، تو پاکستان نے 20 سے 30 لاکھ افغانیوں کو اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، اپنی جو پاکستان میں ان کو پناہ دی، ان کو رہائش دی، ان کو کھانا فراہم کیا. اس کے علاوہ افغانستان میں افغانی مجاہدین کی مدد کی.
ان کو اپنی سرزمین پر لڑنے کے لیے کمک پہنچائی، سوویت یونین کو شکست دینے میں پاکستان نے ان کی مدد کی۔ اس کے بعد دیکھیے 2001 سے لے کے 2022 تک پاکستان ان کی مسلسل ہر طرح سے خوراک کے معاملے میں، امداد کے معاملے میں، رہائش کے معاملے میں، ان کی فیملیوں کے معاملے میں، ان کی تمام جتنے جو نوٹیبلز اخوانی تھے ان کی تمام فیملیاں جو ہیں وہ پاکستان میں رہتی تھی، ان کے کاروبار پاکستان میں تھے، ان کی جائیدادیں پاکستان میں تھیں، تو پاکستان نے ہر طرح سے ان کی مدد کی۔ لیکن جیسے ہی موقع ملا، یہ ایک دن لگا ان کو جو ہے جا کے انڈیا کی گود میں بیٹھنے کے لیے، تو پاکستان کو بھی اب اپنی جو پالیسی ہے نا، پاکستان کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ جو پالیسی ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ہمارا برادر ملک ہے یا ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ وہاں پہ بنتی ہے، تو وہ یہ پچھلے 77-78 سال میں بار بار ریپیٹڈلی جو ہے یہ بات غلط ثابت ہوئی تھی۔ تو پاکستان کو چاہیے بالکل صحیح، کہ بالکل صحیح۔ پاکستان اپنی پالیسیوں جی میں سلمان جو ہے صاحب، میں تبدیلی دوبارہ آپ کی لائے۔ طرف آتا ہوں۔ جی بریگیڈیئر آصف ارون صاحب، کیا کہیں گے سلمان رحمان صاحب کے اس موقع پہ؟ نہیں، بالکل انہوں نے جو تاریخ پہ جو سارا ہمیں یاد کروایا وہ بالکل صحیح ہے۔ میں تو یہی چیز لکھتا ہوں اور ان کی ہسٹری کو بار بار میں یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ ہمارے کبھی دوست نہیں رہے، اور اس طرح کا بلیک انگریچیوڈ جو ہے دنیا میں ایسی کوئی مثال مل ہی نہیں سکتی۔ جتنا پاکستان نے ایک دوسرے ملک کے لیے اپنی سیکورٹی کو جو ہے داؤ پہ لگا کے ان کی مدد کی ہے، وہ کوئی اور ملک ایسا نہیں کر سکتا۔ اور اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے ہمارے ساتھ جو یہ سلوک یہ کیا ہے، اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ امریکہ نے بھی ہمیں ڈچ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ روس کے خلاف جب وہاں جنگ جیتی گئی اور سارا اتنا ہم نے سیکریفائس کیا، فلانا کیا، اور جب باری آئی ہمیں ریوارڈ دینے کے لیے تو وہ مجاہدین کو بھی ڈچ کیا اور پاکستان کو خاص کر اور سینکشن بھی لگایا اور انڈیا کو اپنی گود میں لے لیا۔ تو وہ تو چلو باہر کا ملک تھا، ایک نان مسلم تھا، یہ تو ایک اپنا برادر مسلم ملک ہے، اور جس کے لیے ہم نے اتنی زیادہ جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے، مہربانیاں اس کے اوپر کی ہوئی ہیں، اور اس ملک کو 2 دفعہ ہم نے قبضے سے بچا کے دوبارہ ان کو انڈیپینڈنس بھی دی ہے۔ اس کے باوجود بھی جو ہے انہوں نے یہ کیا ہے، تو یہ قابل معافی نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ جی بریگیڈیئر صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کو 11 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ 2014 میں سیاہ دن پر سفاق دہشت گردوں نے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا۔ امن دشمنوں کے وار میں 132 طلبہ، خواتین، اساتذہ اور سٹاف سمیت 147 افراد شہید ہوئے تھے، اور میں بھی اے پی ایس اکاڑا کینٹ سے میں نے اسٹڈی کیا ہے، تو یہ دن ایک خوفناک دن تھا۔ ساری رات جب ہم یہ نیوز سنتے رہے تو دل خون کے عنصر ہوتا ہے۔ اس ٹائم دہشت گردی، اسی طرح آپ نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے اسلام آباد میں اٹیک ہوا۔ کیا کہیں گے پاکستان میں اس دہشت گردی کو جو ہے کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے، اور یہ واقعہ اتنا بڑا اے پی ایس کا ہوا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی 16 دسمبر 2014 کو جو وہ ایک گروسم واقعہ جو پشاور میں اے پی ایس میں جو رونما ہوا، مجھے یاد ہے کہ اس سے کچھ دن پہلے ہی مودی نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم پاکستان کو درد پہنچائیں گے، اور ایسا درد پہنچائیں گے کہ وہ یاد کرے گا، اور واقعی اس نے ہمیں بہت سخت ترین جو ہے نا وہ درد دیا۔ ایک تو اس نے 16 دسمبر 1971 کو دیا، اور پھر اسی طرح کا اس نے ایک دوسرے طریقے سے جو ہے نا ہمارے اوپر یہ وار کیا، اور ہمارے بچوں کو جو ہے اس نے جو ہے نا اسکول میں یہ شہید کروایا یہ ٹیررسٹ کے ہاتھوں میں۔ تو لیکن پھر اس کے رزلٹ میں یہ ہوا کہ یہ بھی ایک بڑی ایک زبردست واقعہ یہ ہوا کہ ملک کو یونائٹ کیا، اور تمام ہم نے سیاسی اپنی رنجشوں کو سائیڈ لائن کرتے ہوئے ہم نے جو ہے جو ایک نیشنل ایکشن پلان جو ہے 20 پوائنٹ کا وہ یہ بنایا، اور وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ چلا، اور اس کی وجہ سے ہم نے جو ہے نا ٹیررزم کی واقعتاً جو ہے اس کی کمر یہ توڑ دی، اور یہ تمام یہاں کے جو دہشت گرد تھے ان کو یہاں سے نکال باہر پھینک دیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ جو نیشنل ایکشن پلان میں جو 20 پوائنٹ تھے، اس کی جو 6 پوائنٹ جو فوج کے تھے وہ تو مکمل کیے، اور وہ آج تک وہ یہ کر رہے ہیں،
لیکن جو باقی جو ادارے تھے انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو ان کے حصے کی چیزیں تھیں وہ نہیں کی، وہ ریفارمز نہیں کیے، نہ مدرسہ کے، نہ جوڈیشری کے، نہ کچھ اور اس طرح کے اقدام اٹھائے اور اپنی مینجمنٹ کو یہ ٹھیک کیا، جس کی وجہ سے جو ہے ٹیررزم کو دوبارہ موقع یہ ملا اور آج وہ پھر جو ہے اس سے بھی زیادہ 400% زیادہ انکریز کر گئی ہے۔ اور اب پھر ہمیں ہوش آئی ہے اور اب ہم نے جو ہے نا دوبارہ یہ عزم کیا ہے کہ وہی جو نکات جو ہم نے چھوڑ دیے تھے ان کو ہم ابھی بالکل سچے دل کے ساتھ اور دلجوئی کے ساتھ جو ہے ہم یہ آگے کریں گے اور پھر اس فتنے کو اور اس مینس کو جو ہے ہم جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ اور ہمیں امید ہے کہ جس طریقے سے ہم نے ابھی کارروائی شروع کی ہوئی ہے کہ نہ یہ کہ یہاں جو وہ فتنہ الخارج جو آ کے اٹیک کرتے ہیں ادھر سے ان کو ہم مار رہے ہیں، جو فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کو ہم یہ پکڑ رہے ہیں اور گھیرا تنگ کر رہے ہیں، جو یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو زہر اگلتے ہیں ان کے اوپر بھی پابندیاں لگا رہے ہیں، بلکہ افغانستان کے اندر جو ان کی جو بیسز ہیں اور جو ان کے جو ڈائریکٹ جو فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کو بھی جو ہے نا ہم جو ہے نا وہ ابھی نہیں چھوڑ رہے اور ان کو بھی